اردو کے ہفتہ وار پروگرام انڈیپینڈنس ایونیو میں خوش آمدید. میں ہوں محمد عاطف. السلام علیکم. اسرائیل فلسطین بحران کو شروع ہوئے 10 دن ہو چکے ہیں. اسرائیل نے اپنی زمینی فوج کو غزہ میں داخل کر دیا ہے، جبکہ غزہ سے حماس کے جنگجو اسرائیلی علاقوں پر راکٹ برسانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. 3 اسرائیلی لڑکوں کے اغوا کے بعد ہلاکت اور ایک فلسطینی لڑکے کو زندہ جلائے جانے کے واقعے سے شروع ہونے والے اس حالیہ تنازع کے نتیجے میں غزہ کی پٹی میں 270 کے قریب فلسطینی اسرائیلی بمباری سے ہلاک ہو چکے ہیں. سیو دی چلڈرن کے مطابق ہلاک ہونے والے ہر 5 افراد میں سے ایک بچہ یا بچی ہے، جبکہ ان حملوں میں 80% عام شہری ہلاک ہوئے ہیں. امریکی صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ امریکہ سفارتی ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے جنگ بندی کے معاہدے کے لیے کوششیں جاری رکھے گا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے غزہ میں اسرائیل کی زمینی فوج کے داخلے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ 2 ہفتے قبل شروع ہونے والے اس تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے. اسرائیل فلسطین بحران پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں واشنگٹن میں قائم تھنک ٹینک مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر زبیر اقبال. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہیں سعودی عرب جدہ سے اسکائپ پر اخبار عرب نیوز کے سینئر ایڈیٹر سراج وہاب صاحب. سراج وہاب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. لیکن پہلے ہم جائیں گے یروشلم میں وی او اے کے نمائندے گیب جوسلو کے پاس. گیب, thank you so much for being with us. Thank you for having me. Gabe, you've been to both sides of the conflict. What is the approach of a common man to this crisis? Well, on both sides, there's a lot of fear. There's really a lot of terror about what's happening. For the Gazans, these strikes have been going on for about 11 days. It's been an almost constant aerial bombardment. When the bombs aren't falling, there's the sound of drones in the air. And now with this new ground offensive, there's a new element of danger there. So, most of the casualties have been on the Palestinian side. Hospital services are overwhelmed. A lot of homes are destroyed, and people don't really know what's next. They feel like it's very unpredictable. At the same time, people on the ground in Israel are getting really afraid, really tired of these rockets that are firing from Gaza into Israel. I have an app on my phone that tells me whenever a rocket has been fired from Gaza, and in the last 10 or 15 minutes or so, there were probably 20 different alerts for different areas of Israel. So that gives you an idea of how rapidly these barrages of rockets can come. At the same time, Israel's defense systems have done a good job of knocking a lot of them down, and you haven't seen nearly the number of casualties on the Israeli side that you see in Gaza. جی میں اپنے سننے والوں کو بتا دوں کہ گیب نے کہا ہے کہ ہلاکتیں زیادہ غزہ میں ہوئی ہیں، کئی گھر تباہ ہو گئے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اب اس لڑائی سے تنگ آ چکے ہیں، اور اسرائیل میں بھی لوگ اس لڑائی سے تنگ آ چکے ہیں. جو راکٹس فائر کیے جا رہے ہیں ان سے بھی وہ تنگ آ چکے ہیں. اور گیب نے ہمیں بتایا کہ وہاں پر سمارٹ فونز کے لیے ایک ایپ بنائی گئی ہے جو الرٹ کرتی ہے کسی بھی راکٹ حملے کے نتیجے میں. اور بتا رہے تھے کہ پچھلے کچھ ہی وقت میں تقریباً 20 الرٹس آئے ان کے فون پر. گیب, Israeli ground troops entered in Gaza on Thursday. Why was it necessary for Netanyahu to take this measure? Well, Netanyahu has said a couple of different things on the matter. The first was that Hamas brought this by refusing a ceasefire deal that Israel agreed to earlier in the week. That was an Egyptian-backed truce. Hamas objected to the deal because they weren't actually included in the talks, and there were some other conditions that they wanted to be put in place. The other thing that Netanyahu has said, and that the military says, is it was necessary to go into Gaza to disrupt these tunnels that militants have been digging from Gaza into Israel to stop the crisis, stop the threat of Hamas militants from spreading beyond the borders and into actual Israeli territory. میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتا دوں کہ گیب نے یہ کہا ہے کہ حماس کے انکار کے بعد جو مصر کی جانب سے تجویز کی گئی تھی ایک فائر بندی، اس کے انکار کے بعد اسرائیلی فوجیں وہاں پر انٹر ہوئیں، اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے اس کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ غزہ سے حماس کے کارکن سرنگیں بنا رہے ہیں جو کہ اسرائیلی ٹیریٹری میں آ رہی ہیں، اور وہ ان کو بھی تباہ کرنا چاہتے تھے. گیب, we have seen Hamas, we have seen Benjamin Netanyahu. Where is Al-Fatah in this crisis? We know that Gaza is controlled by Hamas, but recently Fatah and Hamas agreed to form a unity government that recognized the state of Israel.
That's right. Yeah, that reconciliation government has struggled to actually come together. The government itself hasn't actually met since they made the agreement to meet about a month ago. And this crisis has also further isolated the two sides. The Fatah government is based entirely in the West Bank, while Hamas controls the Gaza Strip, and there's no land crossing between the two. There's also been some escalating tension between the two sides with the belief that West Bank Palestinians have not been doing enough to support the Hamas cause. This is according to Hamas leaders and their supporters in Gaza. So they haven't been able to really consolidate and work together in that reconciliation government as they had planned. And then, Gabe, also there are official statements from both sides to invasion and rocket fire, but there is also a human side of this crisis. What are the feelings of those families who have lost their loved ones so far? Well, it's just absolute devastation. I mean, Palestinians will say, you know, this is not the first time they've seen Israel and Hamas fight. This is the third conflict since, 2006 or 2007. So they're just mostly weary of war. And people say, you know, more than anything, they want peace. They want the politicians to sort this out. They want to stop being stuck in the crossfire. Gabe, thank you so much for your time. Thank and you. be safe out there, please. Zubair Iqbal साहब, गेब को आपने सुना जी। मुस्लिम दुनिया को बाय फार मगरब और अमेरिका से ये गिला रहा है कि वो इसराइल की गैर मशरूत हिमायत करते रहे हैं, और इस बार हमने देखा है कि अमेरिका और ख़ास तौर पर यूरोप में जो हालिया क्राइसिस है, इस पर इसराइल के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा आवाज़ बुलंद की गई है। हमने देखा कि स्टीफन हॉकिंग ने इसराइल में एक कॉन्फ्रेंस में जाने से इनकार किया। आर्टिस्ट हैं, राइटर्स हैं, एकेडमिक्स हैं, सिंगर्स हैं जिन्होंने इसराइल जाने से इनकार कर दिया है। तो क्या अब हम ये समझें कि सूरत हाल कुछ तब्दील हो रही है? ये तो आई एंड द बिहोल्डर वाला बात है। देखिए, होता ये है कि दोनों फरीकैन जो हैं, और हरीफैन कह लीजिए उनको, उनके ऑब्जेक्टिव्स बड़े डिफरेंट हैं, उनके मकासद चूँकि बहुत डिफरेंट हैं, इसलिए वो एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं। ऐसे मामलात में चूँकि इस दफ़ा बहुत ज़्यादा कत्लेआम हुआ है, तो मगरबी ममालिक, ख़ास तौर पे जैसे आपने फरमाया, यूरोपियन ममालिक जो हैं वो इसको बड़ी सीरियसली ले रहे हैं। मुश्किल ये है कि आया कोई तरीका है जिसके तहत आप इस प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश कर सकें। देखिए, आज से 20 साल पहले से एक पॉलिसी चली आ रही है जिसके तहत, जिसको कहते हैं मोइंग द लॉन। ये इजरायली पॉलिसी है जिसके तहत इजराइल ये कोशिश करता है कि हर 3-4 साल के बाद गाज़ा में हमास की कैपेबिलिटी जो है, मिलिट्री कैपेबिलिटी, उसको कमज़ोर कर दिया जाए ताकि वो तंग ना कर सके। अब तक चूँकि हमास को कुछ एक्सटर्नल सपोर्ट मिल रही थी, ख़ास तौर पे इजिप्ट के थ्रू, अब चूँकि वो ख़त्म हो गई है तो इसलिए हमास की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है। आपको याद होगा कि हमास 101.8 मिलियन लोगों पे है, मुश्तमिल है, और वहाँ पर गज़ा में जो उनकी कैपेसिटी है वो 500,000 को सपोर्ट करने के काबिल है। यहाँ तक कि वहाँ की गवर्नमेंट के जो 35,000 काम करने वाले हैं, उनको अभी तक पिछले 3 महीने से तनख्वाह भी नहीं दी गई, क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं, और चूँकि उनके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं और उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो किसी तरीके से पैसे भी इकट्ठे नहीं कर सकते। ऐसे मामलात में ये जो रिएक्शन को नज़र आ रहा है वो एक डेस्परेट किस्म का रिएक्शन है। इसको कैसे हल किया जाए? आपको याद होगा कि आज से 20-30 साल पहले से 2 स्टेट फार्मूला के मुतालिक काम होता रहा है। उस वक्त कई दफ़ा नेगोशिएशंस भी हुई हैं, और अभी जो नेगोशिएशंस हुई थी वो नाकाम भी हुई। बात ये आ जाती है कि ये नेगोशिएशंस कामयाब क्यों नहीं होती? क्या मगरबी ममालिक इनको कामयाब करने के लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? असल बात ये आ जाती है, सिर्फ यही नहीं कि गज़ा में रिबेलियन हो रहा है, या इजिप्ट उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, या PLO और गज़ा के दरमियान जो कोऑपरेशन है वो नहीं है। असल बात ये आ जाती है कि आया इस 2 स्टेट सोल्यूशन को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से इक़दामात लिए जा रहे हैं या नहीं। इसके लिए ज़रूरी ये होगा, जो अहम सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। वो कंप्रोमाइज़ सिर्फ टेरिटरी पे नहीं होंगे, बल्कि इस पे भी होंगे कि जो इजरायली सेटलमेंट्स हैं उनको कैसे हल किया जाए,
اور اس کے ساتھ ساتھ جو فلسطینی اس علاقے سے باہر ہیں ان کو واپس آنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ جی، ہم اس طرف واپس آتے ہیں، ابھی چلتے ہیں سراج وہاب صاحب کی طرف۔ سراج صاحب، مسلم دنیا خاص طور پر پاکستان اور ترکی میں غزہ پر اسرائیلی کارروائی پر بڑے پیمانے پر احتجاج کیا گیا ہے، لیکن عرب ممالک میں ایسا احتجاج دیکھنے میں نہیں آیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، عرب ممالک میں جو احتجاج ہوتا ہے وہ پاکستان اور ترکی سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ یہاں پر لوگ سڑکوں پر نکل کے نہیں آتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں پہ احتجاج نہیں ہو رہا ہے، بڑے پیمانے پہ احتجاج ہو رہا ہے۔ یہاں پہ جو حدیث میں، مکہ میں اور مدینہ میں اور سعودی عرب کے دوسرے شہروں میں اور اطراف کے تمام سارے ممالک میں مساجد بھری ہوئی ہیں مسلمانوں سے، اور مسجدوں میں دعائیں کی جا رہی ہیں ان فلسطینی بھائیوں کے لیے کہ جو اسرائیلی جارحیت کا اس وقت نشانہ بنے ہوئے ہیں، خصوصاً وہ بچے جن کی تصاویر یہاں پر اسکرین سے بتائی جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا، آپ جو لوگ سوشل میڈیا کو مانیٹر کرتے ہیں یہاں سعودی عرب سے یا دوسرے خلیجی ممالک سے، وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت ہی ایکٹیو پاپولیشن یہاں پر ہے جو اپنے غم اور غصے کا اظہار کر رہا ہے، تصاویر وہ لگا رہا ہے اور لوگوں سے اپیل کر رہا ہے کہ وہ نمازوں میں فلسطینیوں کے لیے مسلسل دعائیں کریں۔ تو احتجاج کا رنگ دوسرا ہے خلیجی ممالک میں۔ یہاں پہ اتنا یعنی اس طرح کا ووکل مظاہرے یہاں پر نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہاں کی وہ روایت نہیں رہی ہے خلیجی ممالک کی، لیکن اس سے زیادہ پیمانے پہ جتنا پاکستان میں ہو رہا ہے اور ترکی میں ہو رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ، کہیں بڑھ کر یہاں پر فلسطینیوں کے ساتھ جو ہے ان پہ جو جارحیت ہو رہی ہے اس کی مذمت کی جا رہی ہے اور ان کے فیور میں لوگ غم اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ رائٹ۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے 8 جولائی سے جاری کارروائی میں غزہ پر 1900 سے زیادہ فضائی حملے کیے ہیں، جبکہ جواباً غزہ کی پٹی سے 1300 سے زیادہ راکٹ داغے گئے ہیں اسرائیلی ٹیریٹری پر۔ اقوام متحدہ کے مطابق ان حملوں میں غزہ میں 1370 گھر تباہ ہوئے ہیں اور 18,000 لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ زبیر اقبال صاحب، بلا شبہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق ہے، اپنے شہریوں کی زندگی کا دفاع کا حق ہے۔ اگر اس کی ٹیریٹری پر راکٹ فائر ہوتے ہیں تو اسے جوابی کارروائی کا حق ہے، لیکن جوابی کارروائی کا ایک پروپورشن بھی ہوتا ہے نا۔ اینٹ یا کنکر کا جواب گولی سے نہیں دیا جا سکتا۔ تو جو غزہ میں ہلاکتیں ہوئی ہیں اب تک، جو ہلاکتیں ہیں وہ 270 ہیں، 2000 کے قریب لوگ زخمی ہیں، 4 معصوم بچوں کو ساحل سمندر پر کھیلتے ہوئے مار دیا گیا، اور آج ہی ایک عمارت پر فائر ہونے کے نتیجے میں 3 بھائی جن کی عمریں 12، 13 اور 14 سال تھیں وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ تو اس نقصان کو اگر دیکھا جائے تو کیا اسرائیل کی جو فوجی کارروائیاں ہیں وہ ٹھیک نظر آتی ہیں؟ دیکھیے، یہ بڑی ڈسپروپورشنیٹ قسم کا ری ایکشن ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ اسرائیل ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہے کہ ہر اس قسم کے کانفلکٹ کے بعد ان کے جو مخالفین ہیں وہ اس قابل نہ رہیں کہ وہ کافی عرصہ تک ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی قدم اٹھانے کے قابل ہوں۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ اس کی 2 وجوہات۔ ایک تو اس کا کانسیکوینس یہ ہوتا ہے کہ دونوں سائڈوں پر ایکسٹریمسٹ جو ہوتے ہیں ان کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 20 سال سے ہر دفعہ جب اس قسم کا ایکشن ہوا ہے اور ری ایکشن ہوا ہے تو اس کے بعد ایکسٹریمسٹ کی پوزیشن زیادہ تقویت پہنچ گئی ہے، نہ صرف عرب ممالک میں اور خاص طور پہ غزہ میں بلکہ اسرائیل میں بھی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ یہ ایکسٹریمسٹ زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں اور وہ گورنمنٹ کے اوپر زیادہ انفلوئنس کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، تو پھر ہر دفعہ ہر موقع پر جو ایکشن ہوتا ہے وہ ڈسپروپورشنیٹ ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری یہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ نے وہاں پر پیس لانا ہے اور آپ نے سلوشن کرنا ہے تو پھر یہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں ان کی کیپیسٹی کو بڑھنے نہ دیں۔ اگر ان کی کیپیسٹی بڑھتی ہے تو پھر گورنمنٹ کے پاس جو فلیکسیبلٹی ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے یہ سوچنا ضروری ہے کہ آیا یہ جو ایونٹس ہو رہے ہیں ان کا اثر کیا ہوگا۔ جیسے میں دیکھ سکتا ہوں ان کا اثر بڑا ڈسٹرکٹیو ہوگا، وہ اس لیے کہ نہ صرف عرب ممالک خاص طور پہ PLO اور حماس بلکہ خاص طور پہ اسرائیل میں وہ کیپیسٹی نہیں رہے گی کہ وہ ایکسٹریمسٹ پوزیشن جو ہیں ان کو ریسٹرین کر سکیں، جس کی وجہ سے آئندہ بھی اگر اس قسم کا کچھ ہوگا تو پھر اس کا ری ایکشن زیادہ اسٹرانگ ہوگا اور اس کی وجہ سے زیادہ لوگ مریں گے، اس کی وجہ سے زیادہ ڈسٹرکشن ہوگی۔ اس کو کیسے روکا جائے؟ اصل بات یہ آ جاتی ہے کہ
کہ یہ جو دو ریاستی سلوشن ہے اس کے لیے کیا کس قسم کے سٹیپس بنائے جائیں جو کہ ہمیں اس راہ کی طرف لے جائیں. لیکن وہ تو جو بنیادی یہ کہہ لیجئے کہ جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہونا ہے ابھی تک اس کا پہلا جو قدم ہے وہی نہیں رکھا جا رہا، کیونکہ سیٹلمنٹس ایک ایسا ایشو ہے جب تک اس کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا پیس ڈائیلاگ شروع نہیں ہو سکتا. اور الفتح اسی وجہ سے پیس ڈائیلاگ میں شامل ہونے سے انکار کرتی رہی ہے کیونکہ اس کے مطابق سیٹلمنٹس کو نہیں روکا جا رہا ہے، اور اسرائیل سیٹلمنٹس روکنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ بظاہر نتن پر پرائم منسٹر نتن پر بھی پریشر ہے اپنے ملک کے اندر سے کیونکہ وہ سیٹلمنٹس کو روک نہیں پا رہے. وہی میں کہہ رہا ہوں، وہ ایکسٹریمسٹ کی بات آ جاتی ہے. دیکھیے اصل پرابلم یہ ہے، کوئی گورنمنٹ اپنی پالیسی کو اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک اس پالیسی کی کاسٹ بڑھ نہ جائے، اس مقام تک نہ بڑھ جائے کہ اس پالیسی کو بدلنا ضروری ہو جائے. ابھی تک اسرائیل کے اوپر اس قسم کی کاسٹ نہیں بڑھائی گئی جس کے تحت ان کو یہ سوچنا پڑے کہ یہ سیٹلمنٹس ہمارے لیے ایک مشکل پیدا کر رہی ہیں. یہ کاسٹ کون بڑھائے گا؟ غزہ سے اٹیکس تو یہ کاسٹ نہیں بڑھے گی. PLO کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے. یہ مغربی ممالک اور دوسرے دوست ہی کر سکتے ہیں کہ ان کاسٹ کو بڑھانے کی کوشش کی جائے تاکہ اسرائیل اپنی پالیسی بدلنے کے قابل ہو. اسی کو دیکھنا ضروری ہے. کیسے ہوگا یہ ایک اہم بات آ جاتی ہے. اسی لیے جیسے آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ اس وقت جو ریئیکشن ہو رہا ہے یورپ میں اور امریکہ میں وہ زیادہ سٹرونگ ہے. اس کو اور سٹرونگ ہونا ضروری ہے تاکہ اسرائیل کے لیے ایک کاسٹ جو ہے وہ بڑھے. پھر اسرائیل کے لیے خود ایک ریشنل ڈیسیژن ہوگا کہ وہ کس طریقے سے کمپرومائز کرنے کو تیار ہے. جی بہرحال جو آپ نے بات کی ہے اس میں یورپ میں کچھ ٹریڈ سینکشنز کا آغاز تو ہوا ہے اسرائیل کی ان کمپنیز کے خلاف جو کہ سیٹلمنٹس میں حصہ لے رہی ہیں یا اس میں انوالوڈ ہیں. سراج وہاب صاحب، دنیا بھر میں دہشت گردی پھیلانے والی بہت سی تنظیمیں مسئلہ فلسطین کو وجہ بنا کر امریکہ اور مغرب پر حملے کرتی ہیں. کیا وجہ ہے کہ عرب لیگ اور OIC میں ابھی تک حالیہ جاری بحران پر کوئی ہلچل نہیں ہوئی ہے؟ عاطف صاحب، یہ بڑی عجیب ستم ظریفی کی بات ہے کہ لوگ بارہا عرب لیگ اور OIC کا ذکر کرتے ہیں اور اس اقوام متحدہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں کہ جہاں پر دنیا کی تمام سارے ممالک موجود ہیں. یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے اندر وہ تمام سارے ورلڈ پاورز موجود ہے جن کا یہ مورل اوبلیگیشن ہے کہ وہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اسرائیلی جارحیت کو روکے، انٹروین کریں. اور اگر وہ صرف اسٹیٹمنٹ سے اس کو نہیں روک سکتے تو ان کے پاس اتنی ملٹری پاور ہے کہ وہ وہاں جا کے انٹروین کریں. کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اتنا سپیریئر ملٹری مائٹ ہے، دنیا کی 5ویں لارجسٹ آرمی ہے وہ، اور ایک ایسے چھوٹے سے مقام پر غزہ میں جس میں 2 ملین لوگ بالکل دبے ہوئے ہیں، اور وہاں جا کے 2000 سے زائد جو ہے ریڈز ہو رہی ہیں، ایئر ریڈز ہو رہی ہے، اور دنیا کے کانشنس پہ بالکل کسی قسم کی جو نہیں دیں ہے. تو لوگ بارہا یہ ذمہ داری عرب لیگ پر اور OIC پہ کیوں عائد کرتے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے کہ مغربی ممالک نے یہ پرابلم کریٹ کیا تھا 1947 میں بلفور ڈکلریشن وغیرہ سے، اور اس کے بعد میں 1967 میں ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے اپنی ہدف اور کچھ کر دیا. مسمائل کے ذریعے انہوں نے بہت ساری فلسطینیوں کی اور جگہ جو ہے وہ چرا لی. اور اب جب فلسطینی معمولی طور پہ یہ راکٹس نہیں بلکہ کچھ پٹاخوں کی طرح جو چیزیں وہ پھینک رہے ہیں، اس کو ذرا انسانی نفسیات پیرائے دیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کا جو آکوپیشن ہے وہ منظور نہیں ہے. ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن اویلیبل نہیں. یہ ایک واحد آپشن ہے کہ وہ یہ راکٹ پھینک رہے ہیں. یہ راکٹ ایسا راکٹ ہے جسے کسی کا کوئی نقصان ابھی تک تو نہیں ہوا ہے، جس میں جو 2 اسرائیلی جو مارے گئے ہیں، ایک تو جو کل کی رپورٹ اطلاعات آ رہی ہے وہ فرینڈلی فائر میں وہ اسرائیلی سولجر مارا ہے، اور دوسرے کے بارے میں ابھی بھی شک ہے کہ آیا وہ راکٹ سے مرا ہے کہ نہیں. لیکن یہ کہ یہ ایک ڈیفائنس ہے، ریزسٹنس ہے. آپ نے کہا کہ دہشت گردی کا آپ نے حوالہ دیا. دیکھیے جو دنیا کے اندر اقوام متحدہ میں یہ کلاز موجود ہے کہ وہ لوگ جو لیجیٹیمیٹ ریزسٹ کر رہے ہیں انہیں لیجیٹیمیٹ ریزسٹنس کا حق حاصل ہے. یہ فلسطینی جو اپنی جگہ کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ جو سیٹلرز باہر سے آئے ہیں، دنیا کے تمام ممالک سے آ کے وہاں پہ بس رہے ہیں، اور جن کے لیے اسرائیلی حکومت جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے ان کا وہاں پہ آنے کے. تو یہ کیوں نہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ
ان کو اسرائیل کو اپنے دفاع کا پورا پورا حق ہے، تو کیا فلسطینیوں کو اپنی جگہ کا، اپنی لینڈ کے دفاع کا کوئی حق نہیں ہے؟ اور اگر یہ بیچارے پیچھے ہوئے لوگ جو صرف ایک چھوٹا سا راکٹ مارتے ہیں، جو انسانیت ایک مورل رائٹ ان کا بنتا ہے، وہ ریزسٹ کرنا چاہتے ہیں، دنیا کو بتانا وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ فورن آکوپیشن منظور نہیں ہے، تو کیا اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے؟ کیا کوئی مورل پریشر ان پہ آنا نہیں چاہیے؟ ابھی آپ یوز فورس کا لفظ استعمال کیا ہے، کہ کیا وجہ ہے کہ اتنے سارے سینکڑوں بچوں کو جو جاں بحق کیا جا رہا ہے؟ تو یہ دیکھنا چاہیے. یہ میں نہیں سمجھتا کہ صرف عرب لیگ اور OIC کا حوالہ آپ جانتے ہیں کہ عرب دنیا اس وقت پوری طرح سے منتشر ہے. سیریا میں آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا ہے، عراق میں آپ نے دیکھا کیا معاملہ ہے، ایجپٹ کا معاملہ کے سامنے ہے، یمن تمام سارے لوگوں کو معلوم ہے، عراق کے اندر صورتحال بالکل پیچیدہ ہے. تو دنیا کا یہ کام ہے کہ اگر وہ ماڈریٹ فورسز کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں، اگر ان کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ ان ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ماڈریٹ ایلیمنٹس کے ہاتھ کو مضبوط کرے. اور اس کو مضبوط کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہاں پہ فلسطین میں انٹروین کرے انٹرنیشنل کمیونٹی، اور ایسا انٹروین کرے کہ وہاں فلسطینیوں کے ساتھ انصاف ہو. جی، آپ نے جیسے کہا سراج صاحب، ایک اور اس اینگل سے اگر اس کو دیکھا جائے، آپ نے اقوام متحدہ کی بات کی، یقیناً اقوام متحدہ کا زیادہ بڑا رول ہے، لیکن ایجپٹ کا بارڈر ہے غزہ کے ساتھ، اور ایجپٹ نے وہ بارڈر بند کیا ہوا ہے. چلیے، عام حالات میں بارڈر کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ بارڈر ہے اور اس کو ایسے کھولا نہیں جا سکتا. دو مختلف ممالک کے اقوام کے لیے وہ بارڈر بنائے جاتے ہیں، لیکن ایک کرائسس میں تو اس بارڈر کو کھولا جانا چاہیے. وہاں سے اور کچھ نہیں تو خوراک اور جیسے دیگر کرائسس اس وقت غزہ کو درپیش ہیں، اس کے لیے تو اس بارڈر کو کھولا جانا چاہیے. لیکن مصر نے تو وہ بارڈر اس کے لیے بھی نہیں کھولا. تو جہاں ویسٹ پر، یونائٹڈ اسٹیٹس پر، یونائٹڈ نیشنز پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، وہاں ایک مسلمان ملک جس کا بارڈر لگ رہا ہے غزہ کے ساتھ، وہی اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. عاطف صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی، اور اس کی وضاحت ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ جب بھی اسرائیل نے غزہ پہ اٹیک کیا ہے، انہوں نے فلسطینیوں کو پیچھے کی طرف پش کرنے کی کوشش کی، اور وہ چاہتے یہی ہے. اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑی تھنک ٹینک ہے، اور جس کا موقف یہ ہے کہ ان کو اتنا پیچھے دھکیل دو کہ یہ ایجپٹ میں ضم ہے، یہ ایجپٹ کی طرف چلے جائیں، تاکہ ان کو اور لینڈ جو درکار ہے وہ لینڈ اور مل جائے، تاکہ ان میں بہت بڑا سا بفر زون بیچ میں بن جائے. سوال یہ ہے کہ اس بارڈر کو کھولنے کے بجائے کیوں اسرائیل اپنے آپ کو وہاں سے وڈرا نہیں کرتا؟ کیوں اسرائیل فلسطینیوں کو اپنا رول وہاں پہ کرنے نہیں دیتا؟ کیوں اسرائیل 2 اسٹیٹ سولوشن پہ بلیو نہیں کرتا؟ یہ کوئی سولوشن ہوا کہ آپ نے ایک ملک اپنے لوگوں کو جو ہے باہر جانے پہ مجبور کر دیا، اور دوسرے ممالک سے آپ یہ امید کر رہے ہیں کہ وہ اپنے بارڈر کھول دیں، جیسے کہ سیریا میں ہوا. ترکی سے جو توقع کی کہ وہ اپنا بارڈر کھول دے، جارڈن وہ اپنا بارڈر کھول دے، اور تمام سارے ریفیوجیز وہاں پہ آ جائیں اور اس کا کوئی حل نہ ہو. اسرائیل کے مفاد میں تو یہ بات بہت عام ہے اور بہت آسان ہے کہ وہ فلسطینیوں کو اتنے اندر عرب ممالک میں بھیج دے تاکہ فلسطین کا جو قیام عمل ہونے والا ہے ایک اسٹیٹ کا، وہ کبھی بھی قیام عمل میں نہ آئے، اور یہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پرسپیکٹیوز برابر پرسپیکٹیو میں کانٹیکٹ میں دیکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ایجپٹ کو اپنے بارڈر کو کھول دینا چاہیے، لیکن اگر ایجپٹ یہ بارڈر کھول دیتا ہے تو پھر وہی انٹرنیشنل کمیونٹی ایجپٹ پہ یہ الزام عائد کرے گی کہ انہوں نے ایکسٹریمسٹ حماس کا ساتھ دیا، اور پھر یہاں سے ویپنز کی آمد و رفت ہو رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس پر زور دینا چاہیے کہ اسرائیل کو فوری طور پہ جنگ بندی کرے، یہ ڈسپروپورشنیٹ یوز آف فورس ہے اس کو ختم کرے، اور فلسطینیوں کے لیے یہ تمام ہر وقت جو یہ معاملہ ہو گیا، ہر 5 سال کے بعد ان کے اوپر یہ جو ایک نئی قیامت ڈھائی جاتی ہے، اس کا خاتمہ ہو. ہم نے 2005 میں بھی دیکھا عرب لیگ نے اور سعودی عرب کے فرمانروا شاہ عبداللہ نے یہ پروپوزل 2002 میں دیا تھا کہ وہ یہ تسلیم کر لے فلسطین کے اسٹیٹ کو، تو پوری عرب دنیا، پورا عرب لیگ جو ہے اسرائیل کے ایگزیکٹو تسلیم کرے گا. لیکن اسرائیل نے اس کا جواب آپ نے دیکھا کس طرح دیا، جارحیت کے ساتھ دیا، اور اس کے بعد میں بہت سارے قتل عام انہوں نے فلسطینیوں کو کیے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ پروپوزل جیسا جہاں سارا.
رائٹ. زبیر اقبال صاحب جی. صدر اوباما نے ابھی وائٹ ہاؤس میں ایک افطار کیا اور اس افطار میں انہوں نے مسلم لیڈرز جو امریکہ میں مقیم ہیں ان کو بلایا. اس دوران انہوں نے مسئلہ فلسطین پر بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے اور یہ امریکہ کی بہت عرصے سے یہ پالیسی ہے اور یہی سٹیٹمنٹ ہمیں سننے کو ملتی ہے. لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جو سٹیٹس کو اس خطے میں قائم ہے وہ بھی زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا. آپ کے خیال میں صدر اوباما نے اپنے پہلے الیکشن کے بعد مسلم دنیا سے جو وعدے کیے تھے کیا وہ اپنا دوسرا دور ختم ہونے سے پہلے ان وعدوں پر کچھ عمل کر پائیں گے؟ پورا کرنا تو بہت دور کی بات ہے. دیکھیے یہ ہمیشہ مشکل چیزیں ہوتی ہیں. آپ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں، آبجیکٹیو بناتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایزمپشنز ہوتی ہیں کہ ایونٹس اس طرح کے ہوں گے اس لیے ہم یہ یا وہ کر سکتے ہیں. ایونٹس بدلتے جاتے ہیں، اس لیے یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ پوری طریقے سے اپنے آبجیکٹیوز یا اپنے کمٹمنٹس کو پورا کر سکیں. مجھے ایک صرف فکر اس بات کی، عرب ممالک خاص طور پہ آئل پروڈیوسر ملک جو ہیں ان کے اوپر بہت ذمہ داریاں آتی ہیں. اگر وہ غزہ اسٹرپ میں لوگوں کی مدد کریں اور ان کی اکنامک کنڈیشن کو بہتر کریں تو پھر بڑی حد تک ان کی بے چینی اور مشکلات پہ قابو پایا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو سیکیورٹی مل سکتی ہے، ان کو ایک فیوچر کی امید ہو سکتی ہے. اگر وہ یہ کرنے کے قابل نہیں ہیں تو پھر بات کیا ہوئی؟ اسی لیے آپ نے جو پہلے کہا تو جب میں نے فرمایا تھا درست تھا کہ عرب لیگ اپنی کوئی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا بھی درست ہے کہ کچھ عرب ممالک جو آئل پروڈیوسنگ ہیں وہ اتنی مدد نہیں کر رہے جتنی کہ وہ کرنے کے قابل ہیں اور جو ان کو کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ ان لوگوں میں ایک امید پیدا ہو جائے. اگر ان میں امید پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ اگریسو یا ڈیسپریٹ قسم کی باتیں نہیں کریں گے. یعنی ملیٹنسی جو حماس کی ہے وہ خود ہی شکست کھا جائے گی، وہ کمزور ہو جاتی ہے، لیکن اس کو آپ ری ڈائریکٹ کر سکتے ہیں. پھر اس طرح آپ مغربی ممالک کو سپورٹ بھی کر سکتے ہیں تاکہ سلوشن حاصل ہو سکے. لیکن اصل مشکل جو اس وقت ہے وہ یہی ہے کہ عرب ممالک عرب اسپرنگ کے بعد اس قابل نہیں رہے کہ وہ یونیفائی ہو کے کچھ کر سکیں. یہ ان کی ایک بڑی اہم پرابلم ہے جس کو دیکھنا بڑا ضروری ہے. کیا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ عرب ممالک کو ایک طرف الشباب، القاعدہ اور اب تو اور بہت ساری تنظیمیں ابھر کے آنا شروع ہو گئی ہیں، خاص طور پر داعش، ISIS، ان جیسی تنظیموں سے ایک دم اتنے بڑے چیلنجز عرب ورلڈ کے آگے آ گئے ہیں کہ وہ ابھی فلسطین کے مسئلے کی طرف ایک دم سے ڈائیورٹ نہیں کر سکتے؟ دیکھیے یہ سارے انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اگر آپ پرابلم کو سالو کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک ورچوئس سائیکل بن جاتا ہے جو دوسری چیزوں کو سالو کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر آپ اگریسولی PLO اور ویسٹ بینک اور غزہ کی پرابلم کو سالو کرتے ہیں تو بڑی حد تک وہ جو سپورٹ ISIS کو ملتی تھی وہ کمزور ہو جائے گی. اس لیے یہ ایک ویشس سرکل بنتا جا رہا ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ورچوئس سائیکل بنانا پڑے گا. سراج وہاب صاحب وقت کم ہے، یہ بتائیے کہ مسلم اور خاص طور پر عرب دنیا اسرائیل فلسطین بحران کے تناظر میں صدر اوباما کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیے بالکل بہت مایوسی کا یہاں پر عالم ہے، ایئر آف ریزگنیشن ہے. وہ جب ایجپٹ اپنے پہلے دور میں آئے تھے انہوں نے مسلم دنیا سے جو وعدہ کیا تھا کہ وہ لوگوں کی مدد کریں گے، لوگوں کے حق کے لیے کھڑے ہوں گے، اسرائیلی فلسطینی تنازع کو وہ ختم کریں گے. تو ہم نے دیکھا کہ وہ مسلم دنیا نے دیکھا کہ جہاں پر ان کو انٹروین کرنا چاہیے تھا انہوں نے بالکل نہیں کیا. ملینز آف پیپل ہیو ڈائیڈ ان سیریا. وہاب صاحب 10 سیکنڈز مختصر پلیز. اوباما ان کی مدد کریں گے لیکن یہ کہ وہ نہیں ہوا. ایک اور بات میں آپ سے خالی راشد صاحب کی وضاحت کر دوں کہ وہ آئل پروڈیوسنگ نیشن غزہ میں اس لیے سپورٹ نہیں کر سکتے. سراج وہاب صاحب میں بہت معذرت چاہتا ہوں، تھینک یو ویری مچ. ہمارے پاس وقت کم ہے، آپ کا بہت شکریہ. زبیر اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ. اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ان کا ملک غزہ میں حماس کے جنگجوؤں کے خلاف زمینی کارروائی کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے تیار ہے، جبکہ حماس نے دھمکی دی ہے کہ اسرائیل کو ان حملوں کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جنگ بندی کا کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ ایسا نہ ہونے کی صورت میں نقصان بے گناہ انسانوں کی زندگیوں کا ہو رہا ہے. محمد